नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन वक़ाल अज़्ज़ा वजल फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी जो हमारा मौजू है वो बुनियादी तौर पर हाँ जी डॉक्टर साहब की एक किताब है इस्लाम और पाकिस्तान, उसके आखिर में 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर का उन्वान है अक्ल और नक्ल की कशमकश। आप मेरी तरफ देखें अभी जब तक वहाँ कुछ होता है तो अक्ल और नक्ल की कशमकश। और फिर उससे आगे एक दूसरा चैप्टर है, उसका मौजू है देवबंद और अलीगढ़ की 2 इंतहाओं के दरमियान चंद एतदाल की राहें। तो ये जो चंद एतदाल की राहें, ये अलीगढ़ और देवबंद के जो इस्तिआरे इस्तेमाल किए गए हैं, ये असल में इंसान के 2 जो ज़राए इल्म हैं, ये बुनियादी तौर पर उनसे मुताल्लिक़ एक बात है। वो समझ लीजिए कि जो भी हमारे पास मालूमात हैं तो वो हमें वैसे हवास खमसा के ज़रिए से हासिल होती हैं, लेकिन हवास खमसा से जितनी भी मालूमात होती हैं उनकी स्टोरेज जो है वो अकल, या उनका प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो अकल है। आपको जो भी कान से, आँख से, नाक से, जो भी आवाज़ से चीज़ें मालूम हुई वो कहाँ जाएगा? डाटा सारा इंसानी दिमाग में, उसको अकल प्रोसेस करेगी, नताइज निकालेगी, और ये मालूमात का एक ख़जाना है और इसको इंसान जानता है, इससे आदमी वाकिफ़ है। एक और मालूमात का ज़रिया भी है जिससे इंसान वाकिफ़ नहीं है, इंसान के मुशाहिदे में नहीं है, वो वही है। फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से इल्म लेके किसी एक चुनीदा इंसान के पास आता है और फिर वो चुनीदा हस्ती बाकी इंसानों को वो मालूमात पेश कर देती है जो वो फ़रिश्ते के ज़रिए से अल्लाह ने भेजी होती है। इसके साथ आम तौर पर आदमी का जो है ना वो टकराव हो जाता है। अकल की बात से टकराव नहीं होता। आपने पत्थर देखा है तो टकराव का मतलब समझते ना? आप नहीं समझते। सर फाड़ना, तो किसी ने पत्थर को टक्कर नहीं मारी है, जानता है ये पत्थर है, देखता है उसे। आपने दरख्त सामने खड़ा देखा है, आप उसे कभी टक्कर नहीं मारी। जलती आग देख लेंगे, कभी उसमें नहीं घुसेंगे। तो जो कुछ हमारा अपनी जो आवाज़ से जो हमें मालूमात मिल रही होती है उसको तस्लीम करने में हम देर नहीं लगाते, फ़ौरन मान लेते हैं। लेकिन जो वही के ज़रिए से मालूमात हमारे पास आती है उसे मानने से तामुल करते हैं, और उसको कुरान मजीद ने इल्म बिल गैब भी कहा है, उसे वही भी कहते हैं। और ये वाला जो है इल्म बिल अक्ल है या इल्म बिल हवास है। सूरह बकरा के 4थे रुकू में ये दोनों इल्म जो इंसान को दिए गए इनका जिक्र किया गया। पहले बताया कि आदम को हमने तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, बस वो ये अक्ल वाला इल्म है। और उसी रुकू के आखिर में बताया कि जब जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आए तो जो कोई उस हदायत की पैरवी करेगा, ना उसके लिए कोई खौफ होगा, ना कोई दुख होगा, ना वो टक्कर मारेगा और ना किसी खाई में गिरेगा, दोज़ख में भी नहीं गिरेगा, वो उसके लिए आराम हो जाएगा। लेकिन फिर जो उससे इनराफ करेगा तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं बचेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर नुकसान उठाएगा। तो ज़ाहिर है वो वही के ज़रिए से जो इल्म आता है वो वही है कि जो इंसान तजर्बात से जल्दी से सीख नहीं सकते या बहुत बड़ा नुकसान उठा के सीखेगा तो वो डायरेक्ट उसे दे दिया जाता है। और उसका एक हिस्सा वो भी है जो ख़ास तौर पे आखिरत से मुताल्लिक़ है, वो तो इंसान की गिरफ्त में आ ही नहीं सकता ना, वो मालूमात सारी वही से ही मालूम हो सकती हैं। अब यहाँ से एक मसला खड़ा हो गया। वो मसला ये खड़ा हुआ कि चूँकि अक्ल इंसानी बिलउमूम इनकारी हो जाती है, लिहाजा एक बहस अव्वल ज़माने ही में चल पड़ी कि भाई अकल हावी है या कि वो वही का इल्म हावी है, अथॉरिटी किसकी है।
تو ایک مکتب فکر یہ بن گیا کہ ہم وہ شے مانیں گے جو عقل میں آئے گی اور وہ شے نہیں مانیں گے جو عقل میں نہیں آئے گی. اصل میں سائنس کی بنیاد یہی ہے. چونکہ اب نہ اللہ تعالیٰ آواز کی گرفت میں آتا ہے، نہ فرشتے آتے ہیں، نہ غیب کے امور آتے ہیں، لہذا ان ساری چیزوں کا اگر انکار نہیں بھی ہوتا تب بھی اقرار بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو عقل کی اپروچ ہو جاتی ہے. میں یعنی پورے انسانوں کی سطح پہ بات کر رہا ہوں، ابھی مسلمانوں کافروں کے امتیاز کے بغیر. اور ایک دوسرا گروہ اس نے کہا جی نہیں، عقل کے اوپر وحی کا علم حاوی ہے، اور وہ جو بات ادھر سے آ جائے. اچھا، اسی وحی کو نقل بھی کہتے ہیں. یہ وہ اسکول میں مارنے والی نقل نہیں ہے، یہ منتقل ہونے والی نقل ہے کہ اللہ کا علم منتقل ہوا فرشتے کو، فرشتے نے منتقل کیا رسول کو، رسول نے منتقل کیا انسانوں کو، وہاں سے نقل در نقل ہوتا ہوتا آگے بڑھ رہا ہے. تو مصدقہ نقل جیسے ہوتی ہے نا، مصدقہ نقل، یہ وہ والی نقل ہے. تو ایک علم ہے جو عقل کا ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو نقل کا ہے. تو انہوں نے نقل کو حاوی قرار دیا. یعنی یہ ایک خالص اسلامی سوچ تو یہی ہے کہ بہرحال عقل انسانی کے اوپر نقل حاوی ہے. اب اس سے ایک نئی چیز نے جنم لے لیا کہ عقل تو ہے ہی فضول چیز. ٹھیک ہے، یہ ایک سوچ بن گئی، اور اس کے نتیجے میں یعنی ہر عقلی بات کو یہ سمجھا گیا کہ یہ نامعقول بات ہے. تو یہ پھر ایک انتہا کا سفر نقل کا ہو گیا اور دوسری انتہا کا سفر یہ اب مسلمانوں میں بھی یہ بات آ گئی. چنانچہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو یہ خوارج تھے نا، خوارج اتنا بڑا فتنہ بنے، وہ بیسیکلی نقل پرست تھے، عقل کو بیچ میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے ہاں ایک اور گروپ پیدا ہوا، معتزلہ. یہ بنیادی طور پر نقل پرست تھے، یہ عقل پرست تھے. یہ نقل کو اتنی لفٹ کرانے کے لیے، یعنی ہم وہی، یعنی جو ہم توجیہ کریں گے وہ صحیح ہوگی، جو ہماری عقل میں آئے گی نا قرآن مجید کی، یہ وہ صحیح ہوگی. یہی پھر آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے نا، جو ہمارے یہاں پہ آ کے سر سید اسکول آف تھاٹ بنائے. اور فرشتوں کا بھی انکار ہو گیا، اور جنوں کا بھی انکار ہو گیا، چونکہ عقل میں نہیں آ رہے نا. تو کرتے کرتے مطلب یہ وہی معتزلہ والا اسکول آف تھاٹ تھا. یہ جو خوارج ہیں نا، ان کے دو ضد ہیں، یا خوارج کے دو ورژن ہیں جن کے دو ضد ہیں. ایک ورژن یہ تھا نقل پرستی والا، تو اس کے مقابلے میں عقل پرستی معتزلہ ہے. ان کا ایک دوسرا ورژن یہ تھا وہ جو تکفیر والا، کہ جس سے گناہ کبیرہ ہو گیا وہ بھی کافر ہو گیا. اس کا جو اپوزٹ ہے وہ پتہ ہے مرجیہ ہے، کہ شرک کرو، کفر کرو، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو جنتی ہو، اللہ اللہ خیر. یہ ایک ایکسٹریم یہ تو دوسری ایکسٹریم وہ. تو یہ دو ایکسٹریم میں جمع تھی کس میں؟ خوارج میں. ایک نقل پرستی والی، ایک تکفیر والی. اور ان کے جو اپوزٹ ورژن آئے وہ دو آئے پھر، ایک مرجیہ کی صورت میں اور ایک معتزلہ کی صورت میں. تو یہ جو معتزلہ تھا یہ زیادہ عقل پر وہ کرنے والا تھا. تو یوں سمجھ لیجئے تاریخ انسانی میں عقل اور نقل کی کشمکش بہت پرانی. خاص طور پہ یہ جو معتزلہ والا حصہ ہے، یہ تو وہ بھی ہے نا، جب یہ افلاطون کی منطقیں شنطقیں یونان سے جب آئے نا عباسیوں کے دور میں علوم، تو پھر اس سے جو عقلی مسئلے کھڑے ہوئے، چونکہ وہ تو ساری عقلی توجیہات تھیں، تو پھر یہ بڑا وہ لمبا جو ہے نا ادھر کشتی لڑی گئی، اور مکوں والی نہیں، گپوں والی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اہل سنت کا جو ایک معتدل جو مزاج بنا، تو وہ ایک عقیدہ ماتریدیہ، آپ نے سنا ہوگا پتہ نہیں، اشاعرہ، ماتریدیہ. تو یہ جو خاص طور پہ یہ ہمارے 4 اسکول آف تھاٹ ہے نا، یہ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی. تو یہ جو کلمے وغیرہ بنے ہیں نا، کہتے ہیں 6 کلمے کتھوں آئے، تو یہ جب یہ والے رولے پڑے تو وچوں آئے، سمجھے؟ یعنی چیزیں کلیئر کرنے کے لیے، جیسے آپ کو یہ 1 2 3 4 چیزیں کلیئر کر لیں آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوں. تو یہ اسی لیے چونکہ سارے جھگڑے کھڑے ہوئے تھے قدر کا، خیر کا، شر کا، تو وہ ساری چیزیں پھر ان کلمات میں سموئی گئیں کہ بھئی یہ یاد کر لو. چونکہ منطق آپ کو اتنی نہیں آتی سب کو، تو چلیں یہ ہم آپ کو ایک بنا کے دے دیتے ہیں. تو اپنے وقت میں امام ابو حنیفہ کو یہ سمجھا گیا کہ یہ ذرا عقل کی طرف زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر زیادہ اعتراض بھی ہوتے تھے کہ یہ توجیہات بہت کرتے ہیں اور تعویلات بہت کرتے ہیں. تو یعنی اپنے وقت کے وہ ایک یعنی جو ان کے علماء تھے انہوں نے یہ سمجھ، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی. وہ ہر
وحی کی بات کی ایک عقلی توجیہ کیوں کرتے تھے وہ ہم نے آج سمجھنی ہے۔ پہلے میں یہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پھر ہم چلیں گے اپنے دور کے بارے میں۔ ذرا ڈاکٹر رفیع الدین کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال کے ابتدائی شاعر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے اسلامی تحقیق کا مفہوم اور مدعا، مطلب اس کا مفہوم، اسلامی تحقیق کا مفہوم کیا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے۔ تو اس میں ایک بحث ہے وحی اور عقل۔ یہ طویل بحث ہے، میں صرف یہ تعارف کرانے کے لیے کہ ذرا آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے کہ وحی اور عقل کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یعنی یہ جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ وحی ایک مختلف چیز ہے، عقل ایک مختلف چیز ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ہی وحدت کی دو اجزاء ہیں۔ اس کو سمجھیں ذرا اس کلام سے یا اس تحریر کے، ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہی کیا ہے کہ عقلی اور علمی نقطہ نظر سے اسلام کی کوئی تشریح کی جائے۔ یعنی بس ٹھیک ہے وہی آ گئی ہے تو اب اس کی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آمنا و صدقنا، کہانی ختم۔ تو جو آمنا صدقنا کرتا جائے اندر، تو جو نہ کرتا جائے باہر۔ تو ضرورت کیا ہے کہ اس کی علمی اور عقلی تشریح کی جائے اور بار بار کی جائے؟ اگر وہ امام ابو حنیفہ کے دور میں ہو گئی تھی تو اب دوبارہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، کہانی ختم۔ پہلے بھی ختم ہو گئی تھی کہ عقل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، ویسے ہی فالتو اللہ نے رکھی ہے، نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، یا یہ کہ کم از کم بند کر دیتے ہیں، کیپ کر دیتے ہیں۔ اچھا چلیں، ایک دفعہ ہو گئی تو اب مزید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر انسانی افراد کے اعتقاد عمل کی رہنمائی کے لیے پوری طرح کافی ہیں؟ جیسے بعض لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں نا، جی ہے نا ہمارے پاس، بس اور کیا ضرورت ہے، قرآن ہے نا، آئین ہے نا۔ کیا قرآن اور حدیث نے پہلے ہی ضروری حد تک اپنے مطالب کی وضاحت نہیں کر دی؟ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی وحی کے فرامین اور خدا کے رسول کے ارشادات میں ایک پچر اپنی طرف سے بھی لگائیں اور ان میں اپنی انسانی سمجھ بوجھ اور انسانی عقل و فراست کی بنا پر بھی کچھ باتوں کا اضافہ کریں تاکہ وہ زیادہ قابل فہم اور زیادہ مفید بن جائیں؟ بالخصوص اس حقیقت کے پیش نظر کہ ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انسان کی ہدایت ایک ذریعے کے طور پر انسانی عقل خدا کی وحی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ظاہر ہے اللہ کی عقل کے مقابلے میں انسان کی عقل کیا ہے، اور اللہ کی عقل جو ہے ظاہر ہوئی ہے وحی کی صورت میں، تو اب انسان کی عقل کی کیا اہمیت رہ گئی ہے اس کے مقابلے میں؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ خدا کی وحی کے مقابلے میں عقل انسانی کا ہرگز کوئی مقام نہیں کہ وہ انسان کو یہ بتا سکے کہ انسان اور کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کی روشنی میں انسانی فرد اور جماعت کو اپنی عملی زندگی کی تشکیل کس طرح کرنی چاہیے۔ جماعت سے مطلب ہے اجتماعیت، امت مسلمہ، یہاں جماعت سے مراد ہے۔ اس کے باوجود خدا کی وحی اور انسانی عقل کے درمیان ایک ایسا قدرتی رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہاں سے اب وہ اپنی بات شروع کر رہے ہیں، پہلے اس سوال کو انہوں نے ایلوبریٹ کیا، اب وہ اپنی بات کریں کہ وحی اور عقل انسانی کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا اور جس کی شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم خدا کی وحی کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری عقل اس وجدان یا یقین کی طرف رہنمائی نہ کرے کہ وہ در حقیقت خدا کی وحی ہے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ عقل ہی آپ کو بتائی گئی نا یہ خدا کی وحی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ اور حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے انسان کو عقل سے کام لینے کی بار بار ہدایت کی ہے۔ افلا تذکرون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، ٹھیک ہے نا؟ تو کیے کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہر مدعی نبوت کو نبی نہیں مانتے؟ ہر مدعی نبوت کو نبی نہیں مانتے، اور جھوٹے اور سچے نبی میں اپنی عقل کو کام لا کر فرق کرتے ہیں۔ آگے چلیں۔ دوم یہ کہ خدا کی وحی ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے جو آخر کار ضبط تحریر میں آ جاتے ہیں۔ خدا کی وحی ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے جو آخر کار ضبط تحریر میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید تحریری صورت میں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیا تو الفاظ کی صورت میں تھا جو قلب محمد پہ اترے ہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کو تحریر کی صورت دی گئی۔ اور ایک خارجی وجود رکھتے ہیں،
اس سے پہلے کہ کوئی پڑھنے والا یا سننے والا ان الفاظ پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کرے، ان کا اپنا ایک وجود ہے، کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کی عقل میں بذریعہ آنکھ آئیں گے. نہیں سمجھے؟ باریک تو نہیں ہو گیا مسئلہ؟ صبح صبح کا ٹائم ہے، ویسے بندہ فریش ہوتا ہے. اچھا، یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے ذہن کے اندر کسی مطلب یا معنی یا مدعا میں تبدیل ہوں. وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا کتاب. کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون ڈیفائن کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ بھینس کو کہیں کتاب، انہیں کہنا کہ گل کیتی پائی، یا یہ بھی نہیں کہے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ انسانی عقل ہی ہے کہ جو کتاب کا مطلب سمجھے گی کہ یہ کیا مطلب ہے. جب تک کہ وہ خارجی حقیقت سے ایک داخلی احساس میں تبدیل کرنے والے اس عمل سے نہیں گزرتے، یعنی وہ الفاظ جب تک اس عمل سے نہیں گزرتے کہ وہ ایک داخلی حقیقت بن جائیں. اور یہ یاد رہے کہ تبدیلی کا عمل سراسر ذہنی اور انسانی ہے، خدائی یا آسمانی نہیں. یعنی وہ جو الفاظ وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ کے تو معنی کی صورت انہوں نے اختیار کی ہے، تو یہ تو ایک خالص انسانی عمل ہے نا. دوسرے لفظوں میں جب تک کہ وہ ایک علمی اور عقلی توجیہ کا لباس نہیں پہن لیتے، عقلی اور علمی توجیہ کا لباس نہیں پہن لیتے، اس وقت تک نہ تو وہ ایمان پیدا کر سکتے ہیں نہ عمل. یہی سبب ہے کہ ایک ہی وحی کا اتباع کرنے والے لوگوں کے اعتقادات اور اعمال مختلف ہیں. مسلک اس لیے بن گئے نا. اور آپ کہتے ہیں مسلک حق ہے، کیونکہ عقل انسانی نے جیسے اسے پرسیو کیا ویسے اس کے معنی اخذ کر لیے اور وہ بیان بھی کیا. اور اسلام جو ایک ہی ہے، مذہبی فرقوں اور مذہبی تحریکوں میں اس قدر بٹا ہوا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم قرآن حکیم کے مطالب کو سمجھتے اور سمجھاتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں؟ ہمارے اس فعل کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو اس علمی اور عقلی توجیہ کا لباس پہنانا چاہتے ہیں جو ہمارے خیال کے مطابق ان کی اپنی صحیح توجیہ ہے. تیسرا یہ کہ خدا کی وحی ہمیں انسان اور کائنات کی حقیقت کے متعلق ایک صحیح نظریہ عطا فرماتی ہے. خدا کی، اب یہ بہت اہم ہے، اللہ کی وحی ہمیں انسان اور کائنات کے متعلق ایک صحیح نظریہ عطا فرماتی ہے. اور فلسفہ، یعنی فلسفہ کیا ہے؟ عقل کا فنکشن جو ہے وہ فلسفہ ہے. اور فلسفہ کی صورت میں انسان کی عقل بھی انسان اور کائنات کا صحیح نظریہ بہم پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. کیا فرق ہوا جی؟ مطلب نیند تاری ہوگی تو پھر 10 سے 12 کر دیتے ہیں. آپ ذرا آرام کر لیں. یہ دو جملوں میں فرق کیا ہے؟ مطلب ایک بات تو یہ بھی کہی ہے نا کہ عقل انسانی بھی انسان اور کائنات کے درمیان باہمی ربط تلاش کرتی ہے، وحی کا بھی یہی ہے. تو ان میں فرق کیا ہے؟ ہاں، وہ جاگ رہے تھے، باقی مطلب باقیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کہ وحی الہی سے جو انسان اور کائنات کا صحیح نظریہ دیتی ہے اور انسانی عقل انسان اور کائنات کے درمیان صحیح عقیدہ دینے کی کوشش کرتی ہے. عقل انسانی کا یہ وظیفہ جو اس نے خود بخود اپنے لیے تجویز کر لیا ہے، مطلب آپ ہی اس کام پر اپوائنٹ ہو گئی ہے، بیک وقت خدا کی وحی کا وظیفہ بھی ہے. آئی بات کی سمجھ؟ لہذا عقل انسانی خدا کی وحی کے بیانات قبول کر لینے کے بعد بھی ان کو زیر غور لانے کی طرف مائل رہتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ جن سوالات کا قطعی جواب خدا کی وحی پہلے ہی دے چکی ہے، یہ ان سوالات کا کوئی ایسا جواب بھی ڈھونڈ نکالے جو اس کے اپنے لیے بھی مکمل طور پر تسلی بخش ہو. یہ جو ایمان کے مختلف درجے ہیں نا، یعنی ایک درجہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، تو اس کے لیے انسانی عقل کا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب اس کی قرآن مجید سے ایک مثال آپ، یعنی یہ کوئی سارے فلسفہ نہیں ہے، خود قرآن مجید اس طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان میں انبیاء کے ایمان سے اوپر کس کا ایمان ہوگا، اور انبیاء میں بھی اولو العزم من الرسل، اور ان کے بھی جو حضرت ابراہیم ابو الانبیاء،
تو وہ ہیں بھی صدیق النبیہ، صدیق مزاج ہے ان، یعنی جو خود اپنے غور و فکر سے وہاں تک پہنچے ہوئے ہوں، پھر اوپر سے وہی بھی آ گئی ہو. یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ پوچھتے ہیں کہ ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دیکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تو یقین نہیں رکھتا اس بات پر؟ بلا، کیوں نہیں رکھتا تو ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اصل میں اب وہ مشاہدہ کون کرے گا؟ عقل کرے گی. سمجھ آ گئی نا؟ تو جو سارا تجربہ کروایا، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، یہ تو ایک عقلی مشاہدہ ہے نا. تو اس سے وہ اطمینان قلبی پیدا ہو گیا. تو گویا ایمان کی گہرائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہو، تو وہ چیزیں جو وحی کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہیں، ان کی جب تک آپ عقلی توجیہ نہیں کریں گے تو آپ وہ گہرائی میں نہیں اتر سکتے. تو وہ ایک اس کی چاہتی ہے تاکہ اس کی مکمل تسلی ہو جائے. مثلا ایک سوال ہے کہ کیا خدا فی الواقع موجود ہے؟ ایک آدمی اس سوال کے اس جواب پر جو خدا کی وحی نے دیا ہے مکمل یقین اور ایمان رکھ سکتا ہے، وہ رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک انسان کی حیثیت سے، یعنی ایک دارائے عقل و فہم وجود کی حیثیت سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سوال کا جواب بھی اپنے پاس موجود رکھے جو اس کی عقل اس کے لیے مہیا کرتی ہے. یعنی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ خدا ہونا چاہیے. لیکن جب وہ ایسا کرے گا تو مجبور ہوگا کہ دونوں کے جوابات کے اندر مطابقت پیدا کرے، اسے قائم رکھے، ورنہ دونوں سے پوری طرح مطمئن نہ ہو سکے گا. عقل ادھر لے جائے، وہی ادھر، تو پھر یہ کھینچا تانی والا، جو لڑائی جھگڑے والا کام شروع ہو. یہاں تک آپ کو بس یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں عقل انسانی اور وحی الہی کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے، بیلنس بات کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دو انتہائیں وجود میں آ گئی تھی، ایک عقل کی صریحاً مخالف ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عقل ہی کو حاکم مانتی ہے وحی کے اوپر. تو اب اس میں بیلنس اپروچ کیا وہ ہمارے سامنے آ گئی. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ عقل انسانی کرتی ہے ارتقاء. سمجھ گئے میری بات کو؟ آپ اس کا اندازہ یہ لگائیں کہ یہ جو جنریشن گیپ ہوتا ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اگلی جنریشن میں انسانی سوچ آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ پچھلی جنریشن اتھے ہی کھلوتی ہوتی ہے. تو جب وہ اتھی کھلوتی ہوتی ہے تو یہ ان کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی چیزیں سمجھنے میں انہیں دقت پیش آتی ہے. تو کوئی انسان کی عقل گریجولی آگے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی کی بھی نئی توجیہات ہوتی جائیں گی تو عقل مطمئن ہوتی جائے گی. نہیں تو ایک وقت آئے گا آپ نے اس سطح پہ توجیہ کی ہوئی ہے، عقل یہاں چلی گئی ہے، پھر وہی جیسے جنریشن گیپ آتا ہے یہ گیپ آ جائے گا. یہ جو ہمارا دور ہے نا، یہ بلاسٹنگ دور ہے. یعنی یہ میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، وہ انگارے سے آگ جلانے کا عمل. تو اب وہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ یہ بھی جناب کہ وہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں دیکھے اور آج موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ رمضان کی شاموں کو جب افطاری کا وقت ہوتا تھا تو سارے بے روزے بچے جو ہوتے تھے ان کی ڈیوٹی چھت پہ ہوتی تھی. ادھر کسی کونے پہ اذان کی آواز آئے گی تو ایک پورے علاقے میں سائرن منہ سے بجاتے تھے. سمجھ گئے؟ تو اب آج آپ کو موبائل پہ ہر چیز. تو انسان آگے دوڑ ہی جا رہا ہے، اور ہمارے دور میں تو لائٹ سپیڈ سے دوڑ رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ سائنسی دور ہے. تو اس میں اگر آپ وہی 700 سال پیچھے بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ آج کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت قائم نہیں ہو سکے گی. تو ابھی تو خیر آج کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم وہی ذرا تھوڑی 1.5 صدی پرانی بات کر رہے ہیں. یہ علی گڑھ کی بات ہے اور دیوبند کی بات ہے. اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ علی گڑھ کیا ہے؟ یہ یہاں عقل کا استعارہ ہے. دیوبند کیا ہے؟ نقل. لیکن ایک بات رکیے، ذرا رکیے. یعنی دیوبند کو پیچھے لے جائیں تو کہاں جائے گا؟ امام ابو حنیفہ تک پہنچے گا نا.
وہ اپنے وقت کے تو ان پر تو الزام تھا یہ بہت بڑے عقل پرست ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیوبند کیوں پھر نقل کا استعارہ بن گیا؟ یہ ادھر رک گیا تھا، سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اس میں پھر وہ جو دنیا تو آگے بڑھ رہی ہے، فلسفہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ وہاں رکا ہوا ہے. وہ جو فلسفہ آگے بڑھ گیا تھا اس کا جو سیلاب آیا نا علی گڑھ پر، وہ لیٹ ہی گیا. تو اب دو انتہائیں پھر وجود میں آ گئی. تو اس لیے یہاں پہ یہ کہا گیا علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین. یہ اب وہ پچھلا مضمون سمجھیں گے تو اس کی سمجھ آئے گی کہ یہ میں نے تو تھوڑا سا ٹچ دیا نا، صحیح والا ٹچ دیا ہے، وہ والا نہیں دیا ہے، نقلی نہیں دیا. تو اس کی جو چند درمیانی رائیں وہ کیا ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب میثاق میں جب لکھا کرتے تھے تو تذکرہ و تبصرہ کے عنوان سے لکھا کرتے تھے. یہ نومبر 1968 کی تحریر ہے، ابھی کوئی تنظیم نہیں بنی تھی، کوئی جماعت نہیں بنی تھی، اس دور کی تحریر ہے. کیا ٹائم ہو گیا جی؟ 5:30. چلیں، یوں تو ایک عظیم ملت میں فکر و نظر کے صدہا رنگوں کا پایا جانا ایک فطری اور قدرتی امر ہے. ایک اتنی بڑی ملت ہے اربوں انسانوں کی، تو اس میں اگر صدہا رنگ ہوں تو کوئی حیرانی کی بات نہیں. چنانچہ ہماری قوم میں بھی سوچنے کے لاتعداد انداز اور غور و فکر کے بے شمار طور طریقے پائے جاتے ہیں. تاہم ذرا دقت نظر سے دیکھا جائے تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ فکر و نظر کے ان لاتعداد رنگوں میں اصل اور پختہ رنگ دو ہی ہیں، ایک علی گڑھ کا، دوسرا دیوبند کا. بقیہ تمام رنگ جو ان کے مابین یا ان کے ارد گرد پائے جاتے ہیں سب ان کے امتزاجی سے وجود میں آئے ہیں، اور ان میں سے کسی میں علی گڑھ کا رنگ زیادہ نمایاں ہے اور کسی میں دیوبند کا. یہ دیوبند بنا ہے 1867 میں اور علی گڑھ بنا ہے 71 میں، یعنی یہ بس اس کے 19 سالوں کے اندر یہ بنا ہے. گویا ہماری ملت کے بحر محیط کی اصل دو روئیں یہی ہیں. تقریباً 100 سال سے یعنی 68 کی بات ہے تو وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 100 سال سے مرج البحرین یلتقیان، یعنی علم کے یہ دو دریا یہاں پہ مراد لے لیں، کی طرح ملحق اور متصل. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، دو دریا چل رہے ہیں یلتقیان، ملے ہوئے، ٹھیک ہے، ملا بالکل ملحق اور متصل، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ بھی ہے، یہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو سکتے، نہ یہ اس پہ چڑھائی چڑھ کر سکتا ہے نہ وہ اس پہ، یہ علیحدہ شان ہے دونوں کی. کسی علیحدگی اور لا تعلقی کے ساتھ مسلسل چلی آ رہی ہیں. ان میں سے ایک کا ایک مستقل، اچھا ہمارے ہاں پھر اس سے جو افراد پیدا ہوتے ہیں نا، تو ایک کا جو فارغ التحصیل ہے اسے ملا کہتے ہیں، اور دوسرے کے فارغ التحصیل کو مسٹر کہتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو یونیورسٹیوں والے ہیں، کالجوں والے ہیں، وہ ان کو کہیں گے ملا اور یہ ان کو مسٹر. تو مسٹر اسی سے کہتے ہیں مسٹر ملا لڑائی، سمجھ گئے. اور جس جو بھی طاقت میں آئے تو وہ دوسرے کے ذرا تھوڑا مرمت شرمت کرتا رہتا ہے. یہ پرویز مشرف بھی مسٹر ہی تھا نا، تو اس لیے وہ پھر اسے دوسرے بہت برے لگتے تھے. ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقل ماضی اور متعین فکری اساس ہے، اور چونکہ ان میں سے ہر ایک کی پشت پر ایک وسیع و عریض پختہ و محکم نظام تعلیم بھی موجود ہے، لہٰذا ان دونوں کے اثرات نہایت دور رس ہیں اور ان کی جڑیں ہمارے جسد ملی میں بہت گہری اتری ہوئی ہیں. یعنی ویسے تو یہ دو ادارے 100 سال پہلے بنے، لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کی ایک پوری بڑی طویل تاریخ ہے، معتزلہ سے چل کے تو سر سید تک، اور امام ابو حنیفہ سے چل کے دیوبند تک. گویا کہ یہ دونوں مکاتب فکر ہماری قومی و ملی زندگی میں اصلها ثابتن کی سی محکم اساس اور فرعها فی السماء کا سا ہماگیر اثر و نفوذ رکھتے ہیں، گہرے بھی ہیں اور پھیلے چھائے ہوئے بھی ہیں. ان میں سے علی گڑھ کی مذہبی عقل، یہ آئین والا عقل والا، وہ اقلیت مائنورٹی والی نہیں ہے، انٹلیکچولیزم والی ہے.
جسے جسٹس امیر علی، سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی وغیرہ ہم نے مرتب کیا تھا، اور اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، وہ پچھلا مضمون جو سکپ ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کے مقابلے میں دیوبند، جس کی بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پڑی، اور جن کے ذریعے اس میں کتاب و سنت کا علم ہی نہیں بلکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی روحانیت بھی سرایت کر گئی تھی، جس طرح قال اللہ و قال الرسول کا حصار اور دین و مذہب کے نقل کے دفاع کا مرکز بنا، دین و مذہب کے نقل کا مرکز بنا، اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور دونوں کے مذہبی فکر کے مابین جو بعد المشرکین پایا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بعد المشرکین یعنی اب یہ ایک وہ اصطلاح ہے، یوں سمجھیے کہ ایک مشرق سے دوسرے مشرق تک کا سفر، لیکن اس کے بارے میں یہ گمان درست نہ ہوگا کہ یہ بودھ ہمیشہ ہر حال اور ہر صورت میں موجود رہا۔ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے بعض ایسی شخصیتیں بھی ابھری جو اپنے اصل مکتب فکر کے مجموعی مزاج کی بالکل ضد ثابت ہوئیں۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ پرابلم کیا آتی ہے، ملت ایک ہے، جب دو سوچیں ہوں گی تو یہ دو دریا چل پڑے، ایک بہت بڑا افتراق پیدا ہو گیا۔ آپ اگر اس کو دیکھیں تو پاکستان میں استحکام نہ پیدا ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور پیچھے کہانی جو علمی اور فکری یہ ہے۔ اب آپ قوم کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک ان کے درمیان اتفاق نہیں ہوگا تو قوم کے درمیان جو ہے وہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم کے مصداق، یعنی یہ مختلف جو صحابی ہیں مختلف علاقوں سے آئے تھے نا، تو کہتے ہیں اسی کی طرح سرزمین علی گڑھ سے بھی بہت سے راسخ العقیدہ، دردمند، ذہناً مسلم اور قلباً مومن لوگ اٹھے، یعنی وہاں سے بھی بہت نقل پرست لوگ وہاں سے بھی نکلے، جن میں سے ایک مولانا محمد علی جوہر کی مثال ہی اتنی درخشاں و تابناک ہے کہ مزید کوئی حاجت نہیں۔ خود علامہ اقبال بھی، جن کا تذکرہ بعد میں تفصیل سے آئے گا، بہرحال اسی شاخ سے متعلق ہے، ان کی بھی تعلیم ساری ادھر ہی ہوئی ہے۔ دوسری طرف خاک دیوبند سے مولانا عبید اللہ سندھی ایسی متجددانہ مزاج رکھنے والی شخصیت ابھری جنہوں نے جدید دنیا کا مطالعہ ہی نہیں بھرپور مشاہدہ بھی کیا، اور جدید رجحانات کے زیر اثر ملت اسلامیہ کے تمدن و معاشرت اور معیشت اور سیاست کے میدانوں میں ایسی راہیں تجویز کیں جن کے لیے استناد دیوبند کے موجود الوقت مقلدانہ ماحول سے نہیں بلکہ صرف امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ ارتفاقات ہی سے مل سکتا تھا۔ یعنی شاہ ولی اللہ کے ہاں بڑی وسعت تھی، اور لیکن یہاں اب آ کے تو بڑی ایک وہ تنگی پیدا ہو گئی ہے۔ تو عبید اللہ سندھی حالانکہ وہ اسی شاخ سے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن ان کو پھر ڈس آن کر دیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا دماغ وہ کیا کہتے ہیں جی، ضعیف ہو کے بندہ کیا ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ مثالیں محض استثنائی ہیں، اور ایک انگریزی مثل کے مطابق ان سے وہ کلیہ مزید مستحکم ہوتا ہے جو ہم نے بیان کیا تھا، یعنی یہ کہ علی گڑھ اور دیوبند کے مابین کم از کم بعد المشرکین موجود ہے۔ وہ انگریزی کا جو محاورہ ہے یا کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول۔ اس بعد کا احساس بھی بالکل شروع ہی سے ہو گیا تھا، اور اس فاصلے کو کم کرنے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے کی ضرورت بھی بالکل ابتدائی سے محسوس کی جانے لگی تھی، یعنی بعض لوگوں کو، درد دل رکھنے والے امت کا بے خواہ، انہیں یہ احساس ہو گیا تھا۔ چنانچہ ان کے مابین امتزاج اور ارتباط ربط یعنی کی کوششوں کا سراغ بھی بالکل ابتدائی سے ملتا ہے۔ ندوۃ العلماء کا قیام انہی کوششوں کا مظہر اول تھا۔ ندوۃ العلماء، ندوی جو ہوتے ہیں نا، سلیمان ندوی، اور یہ وہ ایک مدرسہ ہے ندوۃ العلماء، یہ کس نے قائم کیا تھا؟ شبلی نعمان نے، اور یہ خود علی گڑھ کے پروفیسر تھے، آگے آ جائے گا۔ اور دہلی میں جمعیت الانصار اور جامعہ ملیہ کا قیام مظہر ثانی، پھر انہی کی کوششوں کا ایک تیسرا مرکز جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن بنا، اور اس نے بھی جدید و قدیم کو قریب لانے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اب جدید کون ہو گیا؟ علی گڑھ،
قدیم کون ہو گیا؟ دیوبند۔ ندوہ کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ علی گڑھ کی کوکھ سے برآمد ہوا، کوکھ وطن کہہ لیجیے۔ مولانا شبلی نعمانی مرحوم جو پہلے علی گڑھ کے پروفیسر شبلی تھے اور بعد میں ندوہ کے علامہ شبلی بنے، ابتداً سر سید مرحوم کے رفقا اور اعوان و انصار میں سے۔ اب یہاں سے نوٹ کیجئے کہ شبلی نعمانی کے ایک شاگرد کا نام ہے حمید الدین فرائی، اور حمید الدین فرائی کے شاگرد کا نام ہے مولانا امین حسن اصلاحی۔ آئی سمجھ کہ نہیں آئی؟ آئی۔ تو ایک علامہ صاحب جو ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اصلاحی صاحب کی فکر کو لے کے چل رہا ہوں، اور انہوں نے جا کے ٹچ مارا ہے کس کے ساتھ؟ سر سید احمد خان کے ساتھ۔ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک، اب آ گئی ہے، چلیں۔ جو بعد میں ان سے بدظن اور ان کی تعلیمی، اچھا انہی کے جو دوسرے شاگرد ہیں نا، وہ ابوالکلام آزاد ہیں، اور یہ فرائی صاحب اور آزاد صاحب کے درمیان بھی بود المشرقین ہی تھا، مطلب مزاج کا بڑا فرق تھا ان کا۔ ہمیں یہاں ان اسباب سے کوئی بحث نہیں جن کی بنا پر یہ علیحدگی واقع ہوئی۔ علیحدہ کیوں ہوئے تھے اس کو چھوڑیں، لیکن ہوا کیا ہم وہ بتا رہے ہیں۔ ہمیں بحث قیام ندوہ کے صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ قدیم و جدید اور تجدد و جمود کے مابین ایک متوازن علمی و فکری راہ پیدا کرنے کی صحیح کا سب سے پہلا اور ہر اعتبار سے اہم ترین مظہر ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ ندوہ فکر و نظر کا مرکز بننے کے بجائے صرف عربی زبان و ادب کا ایک گہوارہ اور تاریخ اسلامی کا ایک دارالاشاعت بن کر رہ گیا، اور علی گڑھ کے جدید اور دیوبند کے قدیم مذہبی فکر کے مابین کوئی حقیقی اور واقعی امتزاج پیدا کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ اور انہوں نے پتہ کیا کہ وہ جو پرانا فلسفہ تھا نا، جسے ہم علم کلام کہتے ہیں، اصل میں علم کلام کس شے کا نام ہے؟ وحی کی عقلی توجیہ کا نام علم کلام ہے۔ تو وہ جو پرانا علم کلام تھا، اس کو انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے کہا کہ یہ ہم نے جدید کر دی ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آج یہ کوشش پھر ہو رہی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ ہاں، کس نے کہا جامعۃ؟ ہاں جی، یہ جامعۃ الرشید اصل میں یہ ندوۃ العلماء جدید ہے۔ اس میں بھی وہ بس وہ ذرا وہ نئے لباس والے مولوی، ٹھیک ہے نا، پڑھانا سارا وہی ہے انگریزی شریف میں، ہاں ٹچ بدل گئے ہیں۔ ایک جدید لیکن متوازن علم کلام کی تدوین کی ضرورت کا احساس تو مولانا شبلی کو شدت کے ساتھ تھا، چنانچہ اس لیے پہلے انہوں نے علم الکلام میں قدیم علم کلام کی تاریخ مرتب کی، اور پھر نیا علم کلام الکلام کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ لیکن ایک تو وہ اس کی صرف ایک جلد لکھ کر رہ گئے، حالانکہ اس کی تکمیل ان کے پیش نظر سکیم کے مطابق 3 جلدوں میں ہونی تھی۔ ایک ہی لکھ کے پھر ہمت نہیں کی۔ وہ ہمت آدمی پھر کرتا بھی نہیں ہے، فتوے ہی اتنے آ جاتے ہیں کہ بس آدمی کہتے ہیں انی کافی ہے اور سا نہیں۔ اور دوسرے یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ وہ وقت کے تقاضے کو بالکل نہ سمجھ پائے، اور جو علم کلام اس وقت حقیقتاً مطلوب تھا اس کے فروغ کیا اصول بھی فروغ کیا، یعنی اس کو فروغ دینا کیا، اس کے اصول بھی ان پر واضح نہ ہو سکے۔ جن 2 انتہاؤں کے مابین مولانا شبلی ایک متوازن راہ نکالنا چاہتے تھے، ان کا تذکرہ خود ان کے الفاظ میں سنیے، یعنی یہ مولانا شبلی کے الفاظ ہیں۔ حال ہی میں علم کلام کے متعلق مصر، شام اور ہندوستان میں متعدد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، اور نئے علم کلام کا ایک دفتر تیار ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دفتر تیار ہو گئے ہیں، لیکن یہ نیا علم کلام 2 قسم کا ہے، یا تو وہی فرسودہ اور دور از کار مسائل و دلائل ہیں، وہ پرانے جو متاخرین اشاعرہ نے ایجاد کیے تھے، اور یہ صاف اشارہ ہے حلقہ دیوبند کی نئی کلامی تصنیفات کی جانب، جیسے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی حجت الاسلام، یعنی اس کی طرف وہ انہوں نے چوٹ ماری ہے، اور یا یہ کہ یورپ کے ہر قسم کے معتقدات اور خیالات کے حق کو حق کا معیار قرار دیا ہے، اور پھر قرآن و حدیث کو زبردستی کھینچ تان کر ان سے ملا دیا ہے۔ مراد ہے سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی کا علم کلام، ٹھیک ہے، یہ دونوں پہ انہوں نے سٹے ماری ہیں۔
کہتے ہیں پہلا قرآنہ تقلید ہے اور دوسرا تقلیدی اجتہاد ہے. دوسرا تقلیدی اجتہاد ہے، یعنی اجتہاد تقلیدی تو نہیں ہوتا نا، تو انہوں نے اس پر چوٹ مار، یہ تقلیدی اجتہاد ہے، یعنی تقلید یورپ کی. یعنی یہ علم کلام جو انہوں نے کتاب لکھی تھی اس کی تمہید میں یہ بات لکھی. ان دونوں کو رد کر کے جس تیسرے علم کلام کی ضرورت ہے اس کے ضمن میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کا نقطہ نظر مولانا نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یعنی ان شبلی نعمانی کے قول ہے. ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں کہ پھر ایک نئے علم کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن اصول کی نسبت اختلاف ہے. جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتا ہے کہ نیا علم کلام بالکل نئے اصول پر قائم ہوگا، کیونکہ پہلے زمانے میں جس قسم کے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے تھے آج ان کی نوعیت بدل گئی ہے. پہلے زمانے میں یونان کے فلسفے کا مقابلہ تھا جو محض قیاسات اور مظنونات پر قائم، یعنی ظن کی وہ مظنونات پر قائم تھا. آج بدیہات اور تجربہ کا سامنا، یعنی سائنس ہے، یہ ظن شان نہیں ہے، یہ تو تجربے سے ثابت شدہ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. آج بدیہات اور تجربے کا سامنا ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں محض قیاسات عقلی اور اعتمال آفرینی سے کام نہیں چل سکتا. اسی کتاب کا حوالہ ہے. لیکن یعنی یہ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن کمال سادگی سے اس کے ساتھ اس رائے کو محض یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں کہ قدیم علم کلام کا جو حصہ آج بیکار ہے پہلے بھی ناکافی تھا، اور جو حصہ اس وقت کارآمد تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ کسی شے کی صحت اور واقعیت زمانہ کی امتداد و انقلاب سے نہیں بدلتی. اس بنا پر مدت سے میرا ارادہ ہے کہ علم کلام کو قدیم اصول اور موجود مذاق کے موافق مرتب کیا جائے، یعنی وہی لینگویج بدل لیں، ذوق بدل لیں، اسلوب بدل لیں، بس یہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو جبکہ یہ ضرورت تھی نئے علم کلام کی. اقبال کی بھی جو کتاب ہے کیا ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ یہ ہے اصل میں اس سے متعلق چیزیں. چنانچہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ قدیم علم کلام کو نئے اسلوب، نئے پارایہ بیان اور نئے انداز میں گویا کہ نئے مذاق، اب مذاق کو انورٹڈ کاماز لکھا ہے کیونکہ ان کا مذاق، یہ لفظ آپ کو گامدی صاحب کے ہاں بھی ذوق تو مذاق ملے گا کے مطابق پیش کر دیا. لیکن اصل مسئلے کا فہم کی کوتاہی میں مولانا شبلی غالباً بالکل معذور ہیں، اس لیے کہ ایک تو ان کے زمانے تک جدید فلسفے اور سائنس کا ادغام نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت تک سائنس علیحدہ تھی اور فلسفہ علیحدہ تھا. موجودہ زمانے میں کئی جو فلسفے کے مضامین تھے وہ اب سائنٹیفک مضامین بن چکے ہوئے ہیں. تو دوسرے خود فلسفہ بھی ابھی صرف سپنسر اور مل تک ہی پہنچا تھا، گویا کہ فکر جدید کا اصل چیلنج ابھی پوری طرح سامنے نہیں آیا تھا. یہی وجہ ہے کہ الکلام کے مقدمے میں مولانا نے فلسفہ اور سائنس کی موجود الوقت صورتحال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے. اچھا، یہ مجھے ایک بات ذہن میں آئی آپ کے سامنے رکھوں کہ جب آپ اس کی عقلی توجیہ موجودہ وقت کے مطابق کرنے میں ناکام رہیں گے تو آپ کا ذہین طبقہ دہریہ بنے گا. آج آپ کی یونیورسٹیز میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا جو تھاٹ ہے وہ دہریت ہے. ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا، ہم تو ٹھیک ہے نا، چلو جی آمن تو باللہ، ہم تو وہ ہے نا، ہمارا تو کام چل جائے گا. لیکن یہ کہ جو ذہین طبقہ ہے جس کے سوال اٹھتے ہیں وہ تو جب تک جواب نہیں ملیں گے تو پھر ان کی سوچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. تو ان کا نقشہ جو ہے وہ ان الفاظ میں کھینچا ہے. تمام دنیا میں ایک غل مچ گیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے، ہلا دی ہے. فلسفہ و مذہب کے مارکے میں ہمیشہ اس قسم کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہیں اور اس لحاظ سے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں. لیکن آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ قیاسات اور ظنیات پر مبنی تھا، اس لیے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا. یعنی یہ جو دہریے قسم کے لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. برخلاف اس کے کہ فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے، اس لیے مذہب کسی طرح اس کے مقابلے میں جانبر نہیں ہو سکتا. یہ جو اودبائی اینڈ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ پھر ادھر سٹینڈ کرتے ہیں. یہ ایک عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج اٹھی، لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس واقعیت میں مغالطہ کا کس قدر حصہ شامل ہو گیا ہے. یونان میں فلسفہ ایک مجموعہ کا نام تھا جس میں طبیعات، عنصریات، فلکیات، الہیات، مابعد طبیعات سب شامل تھا.
لیکن یورپ نے نہایت صحیح اصول پر اس کے دو حصے کر دیے جو مسائل مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر قطعی اور یقینی ثابت ہو گئے، ان کو سائنس کا لقب دیا، اور جو مسائل تجربہ و مشاہدہ کی دسترس سے باہر تھے ان کا نام فلسفہ رکھا۔ لیکن افسوس، یعنی یہ ان کی بات ہوئی، اب ڈاکٹر صاحب کی بات آ رہی ہے، لیکن افسوس کہ یورپ میں یہ نہایت صحیح اصول بس تھوڑی دیر ہی چل سکا، اور جلد ہی اس کے یعنی صحیح اصول یہاں پہ انہوں نے انورٹڈ کامات میں لکھا، یعنی جو شبلی صاحب کے نظر میں صحیح اصول تھا تھوڑی دیر ہی چل سکا، یعنی اصول تو ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے، یہ تھوڑی دیر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا صحیح اصول نہیں تھا، اور جلد ہی اس کے بجائے وہ فطری اصول پھر بروئے کار آ گیا کہ علم ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، آپ اسے منقسم نہیں کر سکتے، اور اسے سائنس اور فلسفے کے دو جداگانہ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یورپ کا بعد کا فلسفہ ان نظریات کی اساسات پر مرتب و مدون ہوا جو سائنس کے بعض شعبوں سے ابھرے، جیسے ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور فرائڈ کا نظریہ جنس وغیرہ، یا ایڈلر کا تفوق کا نظریہ۔ تو یہ اصل میں ان کے ایمانیات ثلاثہ ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا نا، ہمارا پورا نظام زندگی کہاں سے پھوٹتا ہے؟ توحید سے۔ مغرب کا پورا نظام زندگی ان ایمانیات سے پھوٹتا ہے۔ الغرض جدید دنیا کا جو نیا علم کلام فی الواقع مطلوب تھا، اس کے تو اصول و اساسات کے بارے میں بھی مولانا شبلی صحیح تصور قائم نہ کر سکے، تو اس کی تدوین کیا کرتے؟ یہ بتایا کہ ایک پہلی کوشش ہوئی، لیکن وہ کتنی ناکام تھی، اصل میں یہ بات ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ رہا دوسرے معاملات میں علی گڑھ اور دیوبند کے مابین امتزاج، تو اس کی بھی کوئی صورت ندوہ میں پیدا نہ ہو سکی، اور مولانا شبلی کے بعد ان کے جانشین مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے جب حلقہ دیوبند کی ایک علمی اور روحانی شخصیت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو یہ بات بالکل ہی کھل گئی کہ ندوہ کوئی مستقل چیز ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ تاریخ کی بہت عجیب ستم ظریفی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے جب نہیں سمجھ آئے ایسا ہی ہوتا ہے یار۔ اس کی حیثیت بس ایک چھوٹی سی لہر کی ہے جو علی گڑھ کی عظیم رو سے نکل کر بالآخر دیوبند کی دوسری بڑی رو میں جہاں، یعنی دو دارے بہ رہے تھے نا، مراج البحرین یلتقی، اس میں سے ایک نکلی تو موڑ بوڑ ایٹ چلیں جی۔ بعد میں جب سید سلیمان ندوی کے شاگرد رشید سید ابو الحسن علی ندوی نے کچھ عرصہ ادھر ادھر کی خاک چھاننے کے بعد بالآخر اسی حلقہ دیوبند کی ایک دوسری روحانی شخصیت مولانا عبد القادر رائے پوری کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یہ اسی سنت سلیمانی کا ایک اتباع ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بہرحال اب ندوہ کی حیثیت دیوبند کے ایک ضمیمے کی ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک ایکسٹینشن کی۔ یہ باجوہ صاحب والی ایکسٹینشن نہیں ہے، یہ والی پلگ والی ایکسٹینشن ہے۔ اس کا مستقل جداگانہ وجود کوئی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ایک نئے، آپ کسی نئے علمی اس کے اب گڑھ نہیں بن سکا۔ یہ ختم، اگلا شذرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح ندوہ تو بہت جلد ختم ہو گیا، اور مولانا شبلی جو درمیانی راہ نکالنا چاہتے تھے وہ اس کے ذریعے سے نہ نکل سکی، تاہم ان کی یہ خواہش بعض دوسری پگڈنڈیوں کی صورت میں ظاہر ہوئی جن کا تذکرہ اہمیت کا حامل ہے۔ پگڈنڈیاں ہیں، اب کوئی وہ لہر تو نہیں اٹھی لیکن پگڈنڈیاں بنی۔ مولانا شبلی اپنی ذات میں ایک نہایت جامع الصفات انسان تھے، اور ان کی شخصیت ندوہ کی نسبت بہت زیادہ جامع اور گمبھیر تھی، یعنی ندوہ اتنا جامع اور گمبھیر نہیں تھا جتنا خود مولانا شبلی تھے۔ چنانچہ وہ بیک وقت علم و فضل، فلسفہ و کلام، شعر و ادب و ملی و قومی سیاست، حتیٰ کہ رندی اور رنگینی سب کے جامع تھے۔ مطلب وہ علم و فن کی ساری جگہوں پہ علم سے بھی لگاؤ تھا اور فن سے بھی لگاؤ تھا۔ تو جب فن سے لگاؤ تو فن کا مرکز کہاں ہوتا ہے؟ فنکاروں کے پاس ہوتا ہے نا۔ تو فنکار کہاں پائے جاتے تھے؟ یہ تو اب میڈیا میں پائے جاتے ہیں نا، تب کہاں پائے جاتے تھے؟ یہ کوئی کہتا ہے علی گڑھ میں، نہیں بھائی، یہ بازار میں پائے جاتے تھے، کوٹھوں پہ پائے جاتے تھے۔ تو پھر شوقین فن وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ بھی ون آف دیم تھے۔
حیرت تو نہیں ہوئی؟ ہاں چلیں، تو غامدی صاحب میں تو نہیں کہتے موسیقی حلال ہے تو صاحب ذوق جو ہوئے مذاق ہے۔ ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرحوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی شخصیت کے صرف چند ہی پہلوؤں کا تسلسل قائم رہ سکا، یعنی ان کے جو شاگرد تھے اصل وہ کون تھے؟ سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی میں ان کی اس جامع شخصیت کا چند پہلو ہی رہ گئے، باقی سارے نکل۔ یہ بڑے متقی پرہیزگار خشک زاہد عابد قسم کے آدمی تھے، ان میں کوئی رنگینی شنگینی مذاق شہزہ کوئی نہیں تھا۔ چلیں، لیکن ان کے زیر اثر دو اور ہستیاں ایسی پروان چڑھی، یعنی وہی شبلی نعمانی کے زیر اثر دو اور ہستیاں ایسی پروان چڑھیں جو ان کی بعض دوسری صفات کی وارث بنی، اور جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے بعض دوسرے پہلو اجاگر ہوئے۔ ویسے یہ تاریخ یوں ہی چلتی ہے، یہ ہمارے پہاڑ بھی یوں ہی چلتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پہ جنکشن بنتا ہے، وہاں سے 3-4 نکل جاتے ہیں، وہ پھر اپنے جنکشن بناتے رہتے ہیں، چھوٹے 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 نیچے جاتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح تاریخ میں ایسی شخصیتیں آتی ہیں کہ جو جامع صفات ہوتی ہیں، پیچھے جو مختلف شخصیات آئی ہوتی ہیں ان سارا کا علم اپنے اندر وہ انڈیل لیتے ہیں۔ ان سے پھر جو آگے چلتے ہیں نا تو وہ کوئی بھی جامع نہیں ہوتا، وہ پھر ایک نیا سلسلہ جو ہے نا کو ہمالیہ ادھر شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ کو ہندو کش دوسری طرف چل پڑتے ہیں، تو وہ جڑے ہوئے وہیں ہوتے ہیں، سلسلے علیحدہ علیحدہ بن جاتے ہیں۔ تو مولانا شبلی کی شخصیت بڑی جامع تھی، تو سید سلیمان ندوی ان کی کوئی چیزیں لے کے چل سکے، دو اور شخصیتیں اٹھیں جنہوں نے ان کی بعض دوسری چیزیں لیں، ان کے دوسری صفات کے وارث بنے، جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے بعض دوسرے پہلو اجاگر ہوئے۔ ہماری مراد مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ہے۔ یہ دونوں حضرات براہ راست ندوی تو نہیں ہیں، یعنی ندوہ میں نہیں پڑھے ہیں، لیکن ان کی تربیت میں مولانا شبلی کا بڑا حصہ ہے، اور چونکہ بر صغیر کی حالیہ مذہبی فکر کے میدان میں علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین دو اہم علمی و فکری سوتے ان ہستیوں کی بدولت پھوٹے ہیں، لہٰذا ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ ضروری ہے۔ مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم متعدد امور بطور قدر مشترک بھی ہیں، یعنی دونوں میں یکسانیت بھی ہے۔ مثلا ایک یہی کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا، دوسرے یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا، تیسرے یہ کہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی وزادار انسان تھے، چوتھے یہ کہ دونوں مولانا شبلی کے بالکل برعکس، جنہوں نے اپنی حنفیت کی شدت کے اظہار کے لیے نعمانی کی نسبت کو اپنے نام کا مستقل جزو بنا لیا تھا، یعنی شدید، یعنی فقہی معاملات میں شدید مقلدانہ ذہن، لیکن تقلید سے یکساں یہ جو ہیں تقلید سے یکساں بعید و بیزار تھے، یہ غیر مقلد تھے دونوں، اور دونوں کو اصل ذہنی و علمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی، لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسیع جس میں یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی بالکل ضد تھیں۔ مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور رنگینی کا تسلسل بھی موجود رہا، مطلب وہ سگریٹ بھی پی لیا کرتے تھے، یعنی، اور مولانا فرائی بالکل زائد خشک تھے، بالکل اپوزٹ ہو گیا کہا۔ مولانا آزاد کی وزاداری میں شکو و تمکنت کی آمیزش تھی، مولانا فرائی پر فقر و درویشی کا رنگ غالب تھا۔ مولانا آزاد ابوالکلام تھے، کلام کے ابو، جبکہ اور ان کی شعلہ بیاں خطابت میں ایک لاوا اگلنے والے زندہ آتش فشاں کا رنگ تھا، جبکہ مولانا فرائی نہایت کمگو تھے اور ان کا سکوت ایک ایسے خاموش آتش فشاں سے مشابہت رکھتا تھا جس کے باطن میں تو خیالات و احساسات کا لاوا جوش مارتا ہو، لیکن ظاہر میں وہ بالکل ساکت و صامت ہو۔ مولانا آزاد کی تحریر میں اصل زور اوبیت اور عبارت آرائی پر تھا، ادبیت اور عبارت آرائی پر تھا، جبکہ مولانا فرائی کی تحریر نہایت سادہ لیکن مدلل ہوتی تھی۔ مولانا آزاد سیاست کے میدان کے بھی شاہ سوار تھے اور دین کی وادی میں بھی ان کا اصل مقام داعی کا تھا، جبکہ مولانا فرائی سیاست سے تمام عمر کنارہ کش رہے اور دین و مذہب کے میدان میں بھی ان کا اصل مقام آخر دم تک صرف ایک طالب علم یا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر کا رہا۔
چنانچہ مولانا آزاد طوطی ہند تو تھے ہی، ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ امام الہند قرار پائے، جبکہ مولانا فرائی سے ان کی زندگی ہی میں نہیں بلکہ آج تک بھی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے. یعنی ایک کو بہت شہرت ملی اور دوسرا گمنامی میں زندگی بسر کر گیا. لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آندھی کی مانند اٹھے اور بگولی کی طرح رخصت ہو گئے. یعنی یہ والا جو مولانا آزاد کا دور ہے یہ 8 سال کا دور ہے. 1912 تھا 1920. 1920 میں چھوڑ چھاڑ کے کانگریس میں شامل ہو گئے. تو پھر امام گاندھی کی بیعت کر لی. اچھا جی، بگولے کی طرح رخصت ہو گئے تاکہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شمع سے روشن کی. قندیل موم بتی یا جو بھی شمع. جبکہ مولانا فرائی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھ گئے ہیں، جن کا نام لیوا ایک ادارہ دائرہ حمیدیہ کے نام سے ہندوستان میں اور ایک انجمن مولانا امین حسن اصلاحی کی ذات میں پاکستان میں موجود ہے. پھر انہوں نے تفسیر لکھی تھی. انہوں نے پھر ایک بڑی جو ہے تفصیلی آراء پر مبنی تفسیر لکھ دی تدبر قرآن سے. قرآن مجید سے جو شغف ان دونوں بزرگوں کو تھا، مزاج کے افتاد کے فرق کی بنا پر اس کا ظہور بھی مختلف صورتوں میں ہوا. مولانا آزاد کی تفسیر سورۃ الفاتحہ اردو ادب کا تو شاہکار کلاسک ہے ہی، قرآن کے جلال و جمال کا بھی ایک حسین مرقع ہے. پھر سورۃ الکہف کے بعض مباحث میں ان کی تحقیق و تدقیق کا تو کوئی جواب ہی نہیں. بائیں ہما قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منضبط فکر وہ پیش نہیں کر سکے. یعنی اس سب کے باوجود جبکہ مولانا فرائی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر کے تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولیں اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قواعد اثر نو مرتب و مدون کیے، اور دوسری طرف اپنی بعض تصنیفات جو تاحال نامکمل مسودات ہی کی صورت میں ہیں، خالصتاً قرآن حکیم کی روشنی میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھ دی. یہ نہیں کہا کہ ہمارا پورا بنا دیا، بنیاد رکھ دی. جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آسمان شبلی کے ان دو ٹوٹے ہوئے تاروں سے بر صغیر کی موجودہ اسلامی فکر کے دو سوتے پھوٹے ہیں، جن کا تذکرہ صورتحال کے صحیح اور مکمل جائزے کے لیے ناگزیر ہے. بہرحال میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، بعد میں پتہ نہیں وقت تنگ ہو جائے تو یاد نہ رہے کہ اصلاحی صاحب فرائی صاحب وہ انہوں نے بنیاد رکھی، اصلاحی صاحب نے آگے بڑھایا، غامدی صاحب نے قبضہ کیا اور واپس سر سید اسکول آف تھاٹ میں چلے گئے. وہ جو شبلی کے ساتھ ہوا تھا وہ یہاں بھی ہو گیا. ادھر سے جو ابوالکلام سے آگے وہ جو چیز لے کے چلے وہ ابوالعلا لے کے چلے، مولانا مودودی لے کے چلے. ان کی اپنی اولاد مسٹر ہو گئی، سمجھ گئے. ان سے نکلے ڈاکٹر صاحب، ان کی اولاد ملا ہو گئی. تو یہ دریائے سندھ سے چھوٹی موٹی ندیاں نکلتی ہیں واپس دریائے سندھ. گنگا جمنا کی کہانی ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے مختلف سلسلے چلائے ہوئے ہیں. خیر چلیں. مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی ورثے کے حامل مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، جنہوں نے اپنی عملی زندگی کی ابتدا ان کے مشن کی تکمیل کے ارادے اور اس کے لیے عملی جدوجہد کے آغاز ہی سے کی تھی. چنانچہ تحصیل علم سے فراغت کے فوراً بعد انہوں نے ایک طرف مولانا فرائی کی یادگار یعنی مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کو سنبھالا اور دوسری طرف دائرہ حمیدیہ قائم کیا. تیسری طرف 38 میں ماہنامہ الاصلاح جاری کیا، یعنی ایک رسالہ جس کے ذریعے فکر فرائی کی اشاعت شروع ہوئی. وقس علی ذالک. لیکن ابھی یہ تمام کام بالکل ابتدائی حالت ہی میں تھے کہ حکیم فرائی کا ایک جانشین ابوالکلام کے مانوی خلیفہ سید ابوالعلا مودودی کی دعوت اسلامی کی گن گرج سے متاثر ہو کر رخت سفر باندھ کر ان کی خدمت میں جا حاضر ہوا اور ایک آدھ نہیں 17 سال ان کی شخصیت کے، اب یہ ڈاکٹر صاحب ان دنوں خفا تھے مودودی صاحب سے، تو ان کی شخصیت کے پیچ و خم میں الجھا رہا. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا وہ درے کا درا رہ گیا. وہ ادھر یہ دیکھیں 2 ندیاں نکلی تھی نا، ابوالکلام اور فرائی. تو ایک کے شاگرد اصلاحی اور دوسرے کے آگے جو وارث مودودی، یہ پھر دونوں آپس میں مل گئے.
اصلاحی صاحب اور مودودی صاحب. تاہم کہ پورے 17 سال اس دشت کی بادہ پیمائی کے بعد آج سے 10 سال قبل، یعنی اس تحریر کو پڑھتے ہوئے بات ذہن میں رہے کہ یہ 68 میں لکھی گئی تھی، تو یعنی 58 کی بات اب کر رہے ہیں، 10 سال. جب آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ ماضی بہت پیچھے رہ گیا. دائرہ حمیدیہ اور فکر فرائی کے تمام قدردان ہندوستان میں رہ گئے. یہاں یکا و تنہا، نہ کوئی رفیق، نہ ہمراہ، نہ اسباب، نہ وسائل. الغرض جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. ان حالات میں مولانا امین حسن اصلاحی نے جس طرح پھر جگر لخت لخت کو جمع کیا اور اثر نو اپنے کام کی ابتدا کی، واقعہ یہ ہے کہ اس بڑھاپے کے عالم میں ان کی جواں ہمتی کی دلیل ہے. بہرحال الاصلاح کی جگہ میثاق کا اجرا ہوا، جو قلت آوان و انصار کی بنا پر کچھ عرصہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کی مانند چلا اور پھر بند ہو گیا. حلقہ تدبر قرآن قائم ہوا، جس کے ذریعے چند نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن کچھ عرصہ نہایت کامیابی سے چلنے کے بعد ان نوجوانوں کے ادھر ادھر منتشر ہو جانے کی بنا پر اس کا کام بھی بند ہو گیا. تاکہ آج سے 2.5 سال قبل راقم الحروف، جس نے خود مولانا مودودی کی تحریک اسلامی ہی کی گود میں آنکھ کھولی تھی اور انہی کے واسطے سے مولانا اصلاحی سے متعارف ہوا تھا، لاہور منتقل ہوا، اور اسے اللہ نے مولانا کے ان کاموں میں تعاون کی توفیق و سعادت بخشی. تو اس کے فضل و کرم سے میثاق بھی اثر نو جاری ہوا اور بحمد اللہ تاحال جاری ہے. تدبر قرآن کی جلد اول بھی شائع ہوئی اور مولانا کے درس قرآن و حدیث کی ایک ہفتہ وار نشست کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو بفضل ہی تعالیٰ باقاعدگی سے جاری ہے. تو میثاق کا آپ کو پتہ لگا یہ کدھر سے آیا ہے؟ یہ جو حکمت قرآن ہے یہ انہوں نے شروع کیا تھا ڈاکٹر رفیع الدین نے، تو ان سے لے کے پھر ڈاکٹر صاحب نے جاری رکھا، اور میثاق شروع کیا تھا اصلاحی صاحب نے. راقم الحروف کو مولانا اصلاحی سے براہ راست تلمذ کا شرف تو حاصل نہیں، تاہم یہ واقعہ ہے کہ قرآن حکیم سے جو قلبی رابطہ اور کسی قدر ذہنی مناسبت اسے حاصل ہوئی ہے، وہ مولانا ہی کی تحریروں کے مطالعے سے حاصل ہوئی ہے. اور راقم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی عمر دراز اور صحت و فراغت عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے استاذ مولانا فرائی کے علمی ورثے کو مزید اضافوں کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کر سکیں. ان کے شاگردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس کام کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا عزم کر سکیں، اور راقم کو بھی اس نیک کام میں تعاون کی سعادت نصیب کیے رکھے، آمین. بہرحال فکر فرائی اور سلسلہ تدبر قرآن علی گڑھ اور دیوبند کے درمیان علمی و فکری سوتوں میں سے سوتے ندیاں میں سے ایک ہے، جو اپنی کمیت اور حلقہ اثر کے اعتبار سے فی الواقع زیادہ اہم نہیں، لیکن اپنے امکانات کے اعتبار سے یقیناً نہایت اہم ہے، خصوصاً اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی خالصتاً قرآن حکیم پر ہے، اور اس میں سارا استدلال بھی قرآن حکیم ہی سے کیا جاتا ہے. اور تدبر قرآن کا جو خاص اسلوب و نہج اس کے ذریعے عام ہو رہا ہے، اس سے انشاءاللہ حکمت قرآنی کے بہت سے نئے گوشے سامنے آئیں گے اور فکر انسانی کو نئی رہنمائی ملے گی. مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی تصانیف حقیقت شرک، حقیقت توحید اور حقیقت تقویٰ میں ایمان باللہ کے مختلف پہلوؤں سے جس انداز میں بحث کی ہے، وہ اگرچہ با اسلام معروف تو علم کلام نہیں، لیکن خالص قرآنی علم کلام ضرور ہے. اور اگر مولانا اپنی اسکیم کے مطابق معاد اور رسالت پر بھی اسی انداز سے لکھ سکے تو اس طرح خالصتاً قرآن حکیم کی بنیاد پر ایک نئے علم کلام کی ترتیب و تدوین کی راہ کھل جائے گی. یہ تو اب ایک وہ سلسلہ جو شبلی کے ایک لڑی وہ اصلاحی صاحب تک پہنچائی، اب دوسری لڑی کی طرف آتے ہیں. سید ابوالعلا مودودی نے اگرچہ کبھی صراحتاً یا کنایتاً کبھی یہ تسلیم نہیں کیا، اور اب یہ سخت الفاظ آ گئے ہیں، اور ان کی انانیت پسند اور خود پرست ایگو سینٹرک شخصیت سے اس کی توقع بھی ابس ہے کہ انہوں نے اپنی تحریک کے اصول و مبادی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے اخذ کیے ہیں. تاہم واقعہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی اور میں پر ایک پھر بعد میں مضمون لکھا، اس میں یہ کہا کہ مجھ پہ مودودی صاحب کے حوالے سے مختلف ادوار آئے ہیں. ایک زمانے میں ان کی بڑی شدید عقیدت تھی، پھر بڑی شدید بیزاری پیدا ہوئی، پھر ایک وقت میں ان کے ساتھ دوبارہ ہمدردی پیدا ہو گئی. تو اصل میں یہ والا دور وہ بیزاری والا دور ہے، تو اس دور کی تحریروں میں پھر اس طرح کے جو ہے نا وہ چوٹیں آپ کو مل جائیں گی.
تاہم واقعہ یہی کہ 38-37 کے لگ بھگ جب مسلمانوں نے ہند کہ انہوں نے اپنی تحریک کے اصول و مبادی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے اخذ کیے ہیں. اس کا فٹ نوٹ ہے: اس معاملے میں مودودی صاحب جتنے پختہ واقع ہوئے ہیں اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ تو کبھی نیاز فتح پوری سے حاصل کردہ انشاء پردازی کی بنیادی تربیت کا ذکر فرمایا، نہ چلیں چھوڑیں اسے. اچھا جی، تاہم واقعہ یہی ہے کہ 37-38 کے لگ بھگ جب مسلمانوں نے ہند کی قومی و ملی سیاست کا ایک رخ متعین ہو گیا اور اس کی قیادت و سیاست میں انہیں کوئی مقام حاصل نہ ہو سکا تو انہوں نے کسی دوسری راہ پر سوچنا شروع کیا اور اس کے لیے انہیں سارا پکایا اور بالکل تیار مواد مولانا ابوالکلام آزاد سے مل گیا. انہوں نے مولانا آزاد کو ان کی زندگی ہی میں محروم قرار دے کر ان کی جگہ خود سنبھالی اور ان کی وضع کردہ اصطلاح حکومت الہیہ کو اپنا نصب العین بنایا، جس کی مزید تشریح خیری برادران کر چکے تھے. ان کی حزب اللہ کے نقشے پر اپنی جماعت اسلامی قائم کر دی اور اپنی تحریک اسلامی کو انہی خطوط پر شروع کر دیا جو مولانا آزاد نے متعین کیے تھے، لیکن جن پر وہ خود اپنے بعض کمزوریوں یا کچھ موانع کے باعث آگے نہ چل سکے تھے. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی اگرچہ ایک بہت بڑے مصنف اور مؤلف ہیں اور بسیار نویسی میں ان کے مد مقابل صرف 2 غلامی ہیں، تاہم دین و مذہب کے میدان میں ان کا اصل مقام ابوالکلام مرحومی کی طرح داعی کا ہے، نہ کہ مفکر کا. بائیں ہمہ چونکہ ان کا وسیع و عریض لٹریچر بر صغیر کے طول و عرض میں بھی پھیلا ہے اور مشرق وسطیٰ میں بھی، لہٰذا ملت اسلامیہ کی جدید مذہبی فکر کے اس جائزے میں ان کا تذکرہ بھی ناگزیر ہے. اصل میں یہ کافی یہاں پہ وہی جو بیزاری والا کیفیات ہیں وہ غالب ہیں، نہیں تو اس پورے سلسلے میں جدید لوگوں کے اوپر اثرات چھوڑنے میں سب سے زیادہ جو شخصیت مؤثر ثابت ہوئی ہے وہ مولانا مودودی ہے. یہ تو یعنی باقاعدہ آنکھوں میں گرم سلائی پھیرنے کے بعد ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، وگرنہ کھلی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مودودی صاحب خود بھی اس امر کے مدعی ہیں اور ان کے بارے میں عام طور پر یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بیچ کی راس کے آدمی ہیں. یہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے، بیچ کی راس. یہ بیچ کی راس کا کیا مطلب ہے؟ وہ 2 انتہا ہیں ان کے درمیان، یعنی انہوں نے علی گڑھ کی پیدا کردہ متجددانہ ذہنیت اور دیوبند کے قدامت پرستانہ مزاج کے مابین ایک درمیانی راہ پیدا کیا اور گویا کہ قدیم و جدید کو باہم ملا دیا، ایک کر دیا ہے. ان کا یہ دعویٰ اس اعتبار سے وزنی بھی ہے کہ ان کی دینی دعوت اور ان کا مذہبی فکر دونوں زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ طبقے میں پھیلے اور نہ صرف ملت اسلامیہ ہند و پاک بلکہ مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک کی نوجوان نسل کا بھی ایک خاص قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے. پھر یہ بھی ان کے خود بیچ کی راس کے آدمی ہونے کا ہی ثمرہ تھا کہ ابتداءً بر صغیر کے تمام درمیانی مکاتب فکر کے علمبردار ان کی جانب کھنچائے. چنانچہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، ایک طرف مولانا فرائی کے جانشین مولانا اصلاحی اپنے تمام کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس آ گئے، دوسری طرف مولانا سید سلیمان ندوی کے دونوں اہم شاگرد یعنی مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی ان کے گرد جمع ہو گئے. پھر یہ بھی ان کے علی گڑھ اور دیوبند کے مابین کی شخصیت ہونے کا نتیجہ تھا کہ ایک جانب حلقہ دیوبند سے ایک بے تاب روح مولانا محمد منظور نعمانی کی صورت میں ان کی طرف کھنچائی اور دوسری طرف سلسلہ سر سید سے بھی مولانا عبدالجبار غازی پرنسپل اینگلو عربک ہائی اسکول دہلی، ایسے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے. یہ دوسری بات ہے کہ مولانا مودودی اس شیرازے کو مجتمع نہ رکھ سکے اور کوئی جلد اور کوئی بدیر بدزن یا غیر مطمئن ہو کر ان سے کٹ گیا. تاہم چونکہ ان میں تنظیمی صلاحیت اور محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کا مادہ ابتدائی سے موجود تھا، وہ اس ساری آمد و رفت کے الرغم ایک مذہبی فرقے کی حد تک مضبوط جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس میں چوٹی کے نہ صحیح درمیانی سطح کے لوگ کالجوں اور یونیورسٹیوں اور مدرسوں اور دارالعلوم دونوں سے ہی فارغ التحصیل شامل ہیں. مولانا مودودی کی تحریک اسلامی کہاں اور کس موقف سے شروع ہوئی اور پھر کن کن مراحل سے گزر کر بالآخر کہاں پہنچی اور اب عشق بلاخیز کا یہ قافلہ سخت جاں کس وادی اور کس منزل میں ہے، یہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے جس پر ہم نے اپنی کتاب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث کی ہے. یہاں اصل گفتگو ان کی تحریک سے نہیں بلکہ ان کے فکر سے ہے، اگرچہ یہاں اس اعتراف کا اعادہ کیے بغیر گزرا نہیں جا رہا کہ راکم العروف نے خود بھی شعور کی آنکھ اسی تحریک کی گود میں کھولی اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اسی کے طفیل پایا.
فکر کے میدان میں مولانا مودودی نے ابتدا ہی سے یہ حکمت عملی برتی کہ فلسفہ اور علم کلام کے مشکل موضوعات سے کامل اجتناب کیا، حتیٰ کہ عقائد کے باب میں بھی ہمیشہ نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ بات کی، اور جتنی کی اس میں بھی زیادہ تر ان اعتقادات کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جو امت کے سواد اعظم کے یہاں معروف و مقبول ہیں۔ سواد اعظم یعنی جو دیوبند کا حلقہ ہی کہہ لیجیے۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو الہیات و مابعد طبیعت سے بحث کی، نہ جدید فلسفیانہ رجحانات سے تعرض کیا، حتیٰ کہ ان گمراہ کن نظریات سے بھی براہ راست بحث و گفتگو سے اعتراض کیا جو جدید سائنس کے مختلف شعبوں سے ابھرے ہیں۔ گویا کہ علم کلام کی اصل سنگلاخ وادی میں انہوں نے سرے سے قدم ہی نہیں رکھا۔ اس کے برعکس انہوں نے عمرانیات اسلام کو اپنا اصل موضوع بنایا، سوشل تھاٹس، اور عمرانیات کے مختلف شعبوں یعنی تمدن و اخلاق، معاشرت و معیشت اور ریاست و سیاست کے باغ میں جدید نظریات جن اصطلاحات میں اور جن اسلوب انداز سے مرتب و مدون ہوئے ہیں، انہی کو استعمال کر کے انہوں نے اسلامی نظام زندگی کا ایک مربوط منضبط تصور پیش کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ بلا شبہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اس اعتبار سے انہیں زیادہ سے زیادہ ایک عمرانی مفکر قرار دیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ ان کی اولین نمایاں ترین اور بنیادی و اساسی حیثیت تو دائی کی ہے، اور اس پہلو سے وہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی شخصیت کا معنوی تسلسل ہیں۔ ثانوی حیثیت میں انہیں اسلام کا ایک جدید عمرانی مفکر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ متذکرہ بالا حکمت عملی سے مولانا مودودی صاحب کو فائدے بھی بہت پہنچے۔ مثلاً ایک یہی کہ اعتقادی و کلامی بحثوں سے اعتراض کی بنا پر ایک طویل عرصے تک وہ مذہبی طبقات کی مخالفت سے بچے رہے، اور اس میدان میں قدم رکھتے ہی تکفیر و تفسیق کے جن فتووں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ گزرنا ہوتا ہے، وہ ان سے محفوظ ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کا یہ اوسط درجے کا فکر قوم کے درمیانی اور متوسط طبقے میں تیزی کے ساتھ پھیلا، اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ بہت سے نوجوان اسلامی نظام حیات کے اس تصور کو قبول کر کے اس کے قیام کی عملی جدوجہد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کی تحریک اسلامی کے لیے راہ ہموار ہو گئی، لیکن اس کے بہت سے مضر عواقب بھی ظاہر ہوئے۔ مثلاً سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مذہب کا اعتقادی اور تعبدی پہلو بالکل دب کر رہ گیا، اور اسلام کی بس یہی ایک حیثیت نگاہ کے سامنے رہ گئی کہ وہ ایک نظام زندگی ہے۔ پھر چونکہ عمرانیات کے مختلف شعبوں میں سے بھی مودودی صاحب کا اصل میدان سیاسیات کا ہے، اور اسلام کے نظام زندگی میں بھی ان کا اصل نگاہ اس کے نظریہ ریاست و سیاست پر ہے، لہذا پورے دین و مذہب کی انہوں نے ایک خالص سیاسی تعبیر کر ڈالی، اور دین کا اصل جوہر یعنی عبد و معبود کا باہمی ربط و تعلق بالکل نظر انداز ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والوں میں اکثر و بیشتر کے معاملے میں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ مذہب کے بنیادی لوازم سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز روزے تک کے پابند نہیں رہتے، گویا ان کا دین و مذہب کے ساتھ کل لگاؤ تحریک اسلامی کی بنیاد پر قائم تھا، جو اس سے انقطاع کے ساتھ ہی منہدم ہو گیا۔ یہ 57 میں کچھ ایسے لوگوں کا معاملہ ہوا تھا جو ان کے ساتھ نکلے تھے، اور پھر اس طرح کی کیفیت ہو گئی۔ اس طرح کی ایک شخصیت مولانا کوثر نیازی بھی تھے، لیکن یہ استثناء تھے، ان کو آپ کلیات نہیں بنا سکتے، لیکن وہ اس دور کی بات ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے کر دیا۔ دوسرا ہماری اس گفتگو کے اعتبار سے اہم تر نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان کے زیر اثر نوجوانوں سے جنہیں بعد میں باہر کی دنیا سے سابقہ پیش آتا ہے، وہ اپنے ملک اور اس کے بھی خالص اپنی تحریک کے محدود حلقے سے باہر نکل کر یورپ کی یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں، اور وہاں مغرب کے اصل فکر سے براہ راست ان کا سامنا ہوتا ہے، تو ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ان کا سابق اسلامی فکر ریت کے کچے گھروندوں کی طرح جواب دے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا سبب صرف فکر نہیں ہوتا ہے، اس کا سبب وہاں کی چکا چوند بھی ہوتی ہے، یعنی جو مغرب کی نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، تو وہاں ایمان جا کے ڈواں ڈول ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اس چمک دمک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ تو خود بعد میں ہمارے ساتھ بھی ہوا، کہیں ہم نے لوگ بھیجے تو اتھے جا کے تو بلیک ہول، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ ایک چیز یہ بھی دیکھیے گا کہ یعنی وہ تہذیب کا جو غلبہ ہے نا، وہ صرف یہی نہیں ہے نا، ایک لائف سٹائل کا بھی معاملہ ہے نا، تو آپ اس میں پھر جب گم ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو ان کا ریت کے گروندوں کی طرح جواب دے جاتا ہے، اور وہ ریب و تشکک کا شکار ہو کر بعض اوقات بے دینی و الحاد تک جا پہنچتے ہیں۔ ہاں، جو میں بھول گیا تھا وہ یہ تھا
کہ یہاں پہ جو ایک شخصیت گزرے ہیں نا، محمود غازی صاحب، اسلامی یونیورسٹی میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. یہ چونکہ بات کا فینومنا ہے لہٰذا یہ ڈاکٹر صاحب نے اس پر کوئی بات نہیں کی ہے. اصل میں تو بیڑا غرق انہوں نے کیا. یہ بنیادی طور پر یہ وہ تھے دیوبند یا کہہ لیجئے، یا وہ ایک مطلب وہ روایتی فکر کے آدمی تھے. آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی کو سیڑھی کے لیے استعمال کیا، اور یہ وہاں پہ وہ بن گئے، پریزیڈنٹ بن گئے اس کے. انہوں نے پھر جو شاگرد تیار کیے نا، وہ بیسیکلی جو مولانا مودودی کی جو عمرانی سوچ تھی وہ اس کے مخالف تھے. وہ سارے روایت پرست تھے. اور وہ پھر وہ چیزیں جیسے ہمارے ہاں اویس پاشا صاحب نے جو کام فرمایا، تو یہ کام اس سے پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ غازی صاحب کر چکے تھے. اسی کا ایک شاخسانہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ مذہبی فکر کسی پختہ محکم فلسفیانہ اساس پر قائم نہیں، لہذا اس میں نمو اور ترقی کی صلاحیتیں بھی مفقود ہیں. چنانچہ جماعت اسلامی کے حلقے کے جرائد کو دیکھ لیجئے یا نئی مطبوعات کو، حتیٰ کہ ان کے قائم کردہ ریسرچ کے اداروں تک سے جو چیز شائع ہو رہی ہے، ان سب میں بس دو ہی چیزیں نظر آئیں گی، یا تو فرمودات موز تنگ کی طرح فرمودات مودودی کی تشریح و توضیح، یا پھر خالص جماعتی اور تحریکی پروپیگنڈا. اس میں اگر کوئی اضافہ پچھلے چند سالوں سے ہوا ہے تو صرف یہ کہ الاخوان المسلمون کے اہل قلم کی نگارشات اور ان کی تحریک اور شرق اوسط کے عام حالات پر معلوماتی مضامین بھی مل جاتے ہیں، اور بس. الغرض قدیم و جدید کا جو امتزاج سید ابو الاعلیٰ مودودی اور ان کی جماعت کے ذریعے ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت سطحی ہے اور اس میں نئے پیوند کی ابھی مستقل جڑ کوئی نہیں ہے. لہذا نہ صرف یہ کہ اس کے نشوونما اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا کوئی امکان نہیں، بلکہ اس کا بھی بقائے وجود بھی بہت مشتبہ ہے. اس اعتبار سے ہمارے نزدیک بر صغیر کی اہم ترین شخصیت علامہ اقبال کی ہے، اور علوم و فنون جدیدہ کی روشنی میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے ضمن میں واقعی اور حقیقی قدر و قیمت رکھنے والا کچھ کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ تنہا ان کی ذات ہے. چنانچہ اعلیٰ ریاضی و طبیعیات اور اعلیٰ نفسیات کی بنیاد پر انہوں نے مذہب کی بعض احساسات کا اثبات جس طریق پر کیا ہے، اور خوگران تجربہ و شہود کے سامنے مذہب کو بھی ایک واقعی اور حقیقی تجربے کی حیثیت سے جس طرح پیش کیا ہے، وہ فکر جدید کا رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑنے کی ایک اہم کوشش ہے، جو بالکل ابتدائی اور بنیادی ہونے کے باوجود اپنی بعض خامیوں اور غلطیوں کے علیرغم نہایت وسیع اور قابل قدر ہے. آپ کو یہ سارا مضمون آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے یہ عقل کی گتھیاں سلجھانا کتنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز تھی جس پر ڈاکٹر صاحب یعنی بیچ کی راز کے لیے انہوں نے کام کیا. اور جو کام پھر سید سلیمان ندوی نے شبلی نعمانی کے ساتھ کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کے جو وارث بنے ہیں انہوں نے وہ کام کیا ان کے ساتھ. تو یہ والی جگہ بھی خالی ہے. خیر ہماری وہ صلاحیت تو نہیں ہے جو اس میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ جو کام ہوا ہے اس کی ابلاغ کا کام تو ہم کر سکتے ہیں نا. ہم کوئی فکر جدید تشکیل نہیں، ہم کوئی فکر جدید جو ہے نا وہ مرتب نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کچھ کام ہوا ہے ان شخص، وہ خواہ اصلاحی صاحب نے کیا ہو، وہ خواہ مودودی صاحب نے کیا ہو، وہ خواہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہو، یا جو کچھ چلے علامہ اقبال کی ہمیں سمجھ آ جائے، جتنی کچھ آ جائے وہ تو اس کو بجائے چھپانے کے یا اس کی نفی کرنے کے یا اسے دبانے کے یا اسے رد کرنے کے، اس کے مبلغ تو بن سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے وہ جیسے حدیث میں آتے ہیں نا کہ کتنے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بات پہنچائی جاتی ہے، وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں جنہوں نے پہنچائی ہوتی ہے. تو اگر یہ بات جتنی ہوئی ہے یہ زندہ رہے گی تو ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو اس سے اگلی عمارت تعمیر کر سکیں گے. لیکن یہ جیسے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسے اگر دب گئی تو اگر کل کسی کے اندر کوئی ارج پیدا بھی ہوئی تو اسے صفر سے شروع کرنا پڑے گا. تو اپنے اس رول کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہے اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ یہ کہیں دب نہ جائے، چھپ نہ جائے. اور اب اس کو دبانے کی کوششیں، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ بس ایسے حادثے ہو رہے ہیں، یہ عالمی سطح پر اس کو دبانے، چونکہ اصل خطرہ یہ ہے. اور وہ جو کل ہم نے بات کی تھی نا کہ ٹیررزم اور دہشت گردی، یہ اس لیے اس کی طرف موڑا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہیں اس طرف نہ آ جائیں، کیونکہ اس طرف آ گئے تو انہوں نے دنیا بدل دینی ہے.